व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर कैडेट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकबाल की नज़्म किताब बाजवानान इस्लाम के बकिया शेर आज हम पढ़ेंगे, उनकी तशरीह करेंगे। हमारे सामने जो शेर है वो देखिए ज़रा अपनी किताबों पर। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो करदार तो साबित वो सैयारा। अल्लामा इकबाल मुस्लिम नौजवान का मवाजना वो उसके अपने आबा व अजदाद से करवा रहे हैं और ऊपर भी उनकी तमाम खसूसियात औसाफ कारनामे उन पर उन्होंने रोशनी डाली है। अब मुस्लिम नौजवान को वो अपनी उम्मा के साथ जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं, पिवस्ता देखना चाहते हैं, रब्त कायम रखना देखना चाहते हैं, ताल्लुक और नाते को मजबूत देखना चाहते हैं, कहीं उसको ख़त्म करना नहीं चाहते। तो इसलिए उससे मुखातिब होकर कहते हैं नौजवान से कि तुझे अपने आबा से मुराद है जद, आबा व अजदाद, कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तेरा अभी उससे इतना ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इस बुनियाद पर आगे थोड़े से हम वजाहत करेंगे कि तू गुफ्तार है, बात से गुफ्तगू से, कि तू बातूनी है, बातें करने वाला है। वो करदार थे, अमली तौर पर काम करने वाले थे। तू साबित है, साबित जामिद साकित चीज को कहते हैं जिसमें कोई हरकत ना हो। और वो सैयारा है मुतहर्रिक, हरकत करने वाला। बेटा, अल्लामा इकबाल मुस्लिम नौजवानों में वो तमाम खसूसियात देखना चाहते हैं जो उनके आबा व अजदाद में थी। और वो आबा व अजदाद किस तरह के काम करते थे, उनका करदार क्या था, उनका अखलाक क्या था, उनका अमल कैसा था, ये आपके सामने है कि वो प्रैक्टिकली काम करते थे, मेहनत करते थे, जुस्तजू करते थे, काम में लगे रहते थे, अपने अखलाक मेयार को बुलंद करने के लिए हमेशा काम करते रहते थे। जबकि आज हम बातें करने वाले हैं, सिर्फ हवाला देने वाले हैं कि फलां ये है, फलां वो है, फलां ये है। हम अपनी हालत तारीख को पढ़ते भी हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। तू साबित, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं कि यूं लगता है कि हमारे सामने कोई मतलब है या गवर्नमेंट अच्छी आ जाए या कोई और लोग आ जाएं जो हमारे हिस्से के काम कर दें, हमें कुछ ना करना पड़े। जैसा कि आप एक पहले मजमून पढ़ चुके हैं सर सैयद अहमद खान का अपनी मददाब में, उसमें भी ये वादे करने की कोशिश की गई है कि जब तक इंसान अपनी सतह पर हर बंदा काम नहीं करेगा तब तक मुल्क और कौम तरक्की नहीं कर सकेगा। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, मैं फरदा हैं कि मतलब हमारा मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा, तो ये नहीं है। इंसान की किस्मत हालत तब तब्दील होती है जब वो अंदरूनी तौर पर खुद अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करे और उसकी जो में लगा रहे। इसलिए कुरान मजीद की जितनी भी तालीमात हमारे सामने हैं उसमें वाज़ेह तौर पर हम देख सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे से मुखातिब होकर ये फरमाता है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो मेहनत करता है। या फिर वो मौलाना जफर अली खान ने एक आयत को मंजूम सूरत में पेश किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो इंसान ने किस्मत तब्दील करनी है तो खुद मेहनत करके करनी है और अमल करके करनी है, नहीं तो बातों से कोई नहीं है। हमें करदार का गाजी बनना है, गुफ्तार का गाजी नहीं बनना। हमें अपने करदार को मुस्तहकम करना है, मजबूत करना है। और देखें वही अल्लामा इकबाल की फिर तालीमात में, सारी ये तालीमात में अमल की बुनियाद पर है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और बेटा देखिए, हमने मुताला किया, पढ़ा, एक हकायत का तर्जुमा ये था कि जो एक मतलब इल्म है वो एक दरख्त की मानद है और जो उस पर अमल है, इल्म पर अमल है, वो एक समर की मानद है, फल की मानद है। वो दरख्त किसी काम का नहीं है जिस पर फल नहीं लगता। इसी तरह वो इल्म किसी काम का नहीं है जिस पर हम अमल नहीं करते। लिहाजा यहाँ वो कहता है जब मुसलमान नौजवान में वो ताना आसानी देखता है, गफलत देखता है, बेपरवाही देखता है,
کام کرنے کی اس کے اندر ہمت سکت نہیں ہے، اس کے اندر وہ حوصلہ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تجھے اپنے آباء و اجداد سے کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی اپنے رابطہ قائم نہیں رکھا ہوا، کوئی ان کی خصوصیت آپ اپنا نہیں رہے۔ وہ ان میں کیا خصوصیت پائی جاتی تھی؟ وہ گفتار کے عادی نہیں تھے، وہ باتیں نہیں بتاتے تھے، وہ کام کرتے تھے عملی طور پر۔ وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں جاتے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے حصے کا دوسرا کوئی بندہ کام کر جائے، بلکہ وہ اپنے حصے کا خود کام کرتے تھے، اور تو وہ ہمیشہ حرکت میں رہتے تھے، کائنات کو تسخیر کرتے رہتے تھے، نئی سے نئی دنیاوں کی تلاش میں، جستجو میں، کھوج میں وہ لگے رہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا ایک منصب یہ بھی ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے جا کر اس کائنات کو مسخر کرے، اور اس کائنات میں عقل مندوں کے لیے واضح طور پر آیات مبینہ ہیں، واضح علامات ہیں، نشانیاں ہیں، جو نشانیوں کو ڈھونڈنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے اور اس کائنات کو تسخیر کرنا ہے۔ تو دوسرا شعر دیکھیے جی، گمادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ گما دینا، ضائع کر دینا، کھو دینا، یعنی کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، وہ ہم سے کھو جاتی ہے، چھن جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں گوا دینا۔ اسلاف سلف کی جمع ہے آباء و اجداد۔ میراث، ترکہ، ورثہ۔ سریا یعنی یہ آسمان پر بلند و بالا ستارہ یا سیارہ۔ اب دیکھیں، انسان محنت کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے ترقی کی منزلوں کو پاتا جاتا ہے، چھوتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کا معیار زندگی بدلتا جاتا ہے، اس کی تقدیر بدلتی جاتی ہے۔ اور ہمارے آباء و اجداد اگر ہم دیکھیں، وہی بات چلی جائے گی پھر ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک، زمانے تک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمد سے پہلے وہ کیا تھے، اور کوئی آبادی نہیں تھی، وہ صحرا تھا، لوگ اونٹ باندھ تھے، ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اگر کہیں اس دوران بھی کوئی چیز ہو جاتی تھی تو ان میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے جاری رہتے تھے، کوئی متحد قوم نہیں تھی، بکھری ہوئی حالت میں تھی۔ اب وہ لوگ اکٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا، مانا حکم کو، اور علم حاصل کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور پھر مطلب وہاں اسی خطے کو ترقی نہیں دی بلکہ پوری دنیا کو ترقی دی، اور یہاں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں حکمرانی کے اصول، قانون، دستور ان کو دیے، وضع کیے، اور دنیا کی مہذب وہ قوم بن گئے جو پہلے مطلب غیر مہذب تھے، جن کو وحشی کہا جاتا تھا، درندے کہا جاتا تھا، وہی مہذب قوم بن کر ابھری ہے۔ اور ان لوگوں نے پھر اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ اسلام ویسے ایک سچا دین بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق پر ہے، سچ پر ہے، مبنی پر حقیقت ہے، اس کو ہم اس پر عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلیں گے تو ہماری اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو شہر ایک بڑے دکھ کے انداز میں نوجوانوں کو جب دیکھتا ہے کہ وہ اس طرح کے کارناموں پر عمل نہیں کر رہے، محنت نہیں کر رہے، کوشش نہیں کر رہے، غفلت شعاری کی غفلت کی طرف چلے گئے ہیں، غفلت کو انہوں نے اپنا شعار بنا رکھا ہے، تو تب وہ لہو کے آنسر ہوتا ہے، لہو مطلب رونا کو جی کرتا ہے۔ اور یہی وہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی۔ اچھا، یہ میراث کیا ہے؟ اس میراث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ میراث صرف اور صرف علم ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، تقوی ہے، خوف خدا ہے، قناعت پسندی ہے، بھروسہ ہے۔ یہ تمام میراث ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملے تھے۔ اور وہ کہتا ہے آج تو مطلب ایک دولت کا پجاری بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور انسانیت کو نہیں دیکھ رہا، دولت کو دیکھ رہا ہے، آپ کے اندر اخلاق نہیں پائے جاتے، حالانکہ قیامت کے روز اس شخص کے اعمال سب سے زیادہ وزنی ہوں گے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہوگا۔ آج کہاں ہے اخلاق؟ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے مطلب چھوٹوں پر پیار نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، کہاں ہے ہمارے مطلب وہ پیار، خلوص، انس نہیں ہے۔
بھائیوں میں محبت نہیں ہے، یاروں میں یاری ختم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے جو ہم امین تھے، پاسبان تھے، وہ تو ہم نہیں کر رہے بلکہ انتشار پھیلاتے جا رہے ہیں۔ آج تو مطلب ہے دیکھیں گروہ بندی میں جکڑے ہوئے ہیں، فرقہ بندی ہے، کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے پر پلٹنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ ہمارا معیار زندگی تھا؟ نہیں، ہمارا معیار زندگی اخوت تھا، محبت تھا، بھائی چارہ تھا، عمل تھا، محنت تھی، اور تمام انسان ایک جسد وید کی طرح ہیں، ایک کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا حصہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر کابل میں چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و نوجوان بےتاب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو اسلاف سے ہماری میراث تھی وہ ہم نے گوا دی ہے، جو ہم محنت کر کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچے تھے، جہاں ہمارے مطلب پوری دنیا ہماری خصوصیات کا، ہمارے اپنے توانائیوں کا ایک لوہا مانتی تھی، آج وہ قوم مطلب ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ کبھی آپ کے کسی حصے پر حملہ کر دیا جاتا ہے، کبھی عراق کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے، کبھی شام کو بنا دیا جاتا ہے، کبھی یمن کو بنا دیا جاتا ہے، کبھی فلسطین کو بنا دیا جاتا ہے، کبھی آپس میں وہ لوگ ہمیں مطلب آپس میں بھی لڑا رہے ہیں، اور ہمارا محبت اخوت وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ تو کیا ہم اسی طرح چلتے رہے تو ہماری کامیابی ہوگی؟ حاشا وکلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، جب تک علم حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ جو آپ آسمان کی بلندیوں تک تھے، آج بھی دیکھیں، یہ اگلے شعر میں وہ وضاحت کرے گا کہ ہماری کہاں کہاں ہمارے مسلمان لوگوں نے، سائنسدانوں نے کتنے کارنامے کیے، جو ایجادات ہم آج یورپ کی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ یورپ کی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے ہیں، علم کا خزانہ وہ لے کر چلے گئے ہیں، تو ہمیں کوئی ملال بھی نہیں ہے۔ یہ تو بے حسی کی انتہا ہے۔ لہٰذا ہمیں غور فکر کرنا ہوگا، ہم ایک بار جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ مطلب یقین کر غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، تجھے پتہ ہونا چاہیے، تو خدائے لم جزل کا دست قدرت تو ہے، زبان تو ہے، اور تیرے پاس ساری توانائیاں ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ بہت خوبصورت ہے، آئین مسلم، پختہ قانون، تسلیم شدہ قانون، چارہ علاج، بچاؤ۔ اچھا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ انسانی زندگی میں عروج و زوال آتے رہتے ہیں، قومیں مطلب عروج پر بھی جاتی ہیں، زوال پذیر بھی ہوتی ہیں، اور بڑے برے حالات بھی ان پر آ جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنا حوصلہ کیا چھوڑ دینا چاہیے، کوشش چھوڑ دینا چاہیے، اور غلامی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول کر لینا چاہیے؟ یہ تو بڑی مشکل بات ہے، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور مسلمان کے لیے تو غلامی اور بہت بڑی ذلت ہے، وہ کبھی غلام بن کر نہیں رہ سکتا۔ تو کہتا ہے کہ حکومت یعنی اقتدار ہے، اقتدار کی ہوس ہے، دوسری قوموں پر چڑھ دوڑنے کی ایک مطلب کوشش ہے، وہ تو چلیں ایک آنی جانی چیز بھی ہے۔ حکومتیں آتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج کسی کی ہے، کل کسی کی ہے، جو اس سے پہلے ہم اپنے مغلیہ حکمران دیکھیں تو پتہ نہیں 1000 سالہ ان کی تاریخ ہے کہ وہ ہندوستان پر حکمران رہے، پھر مغلوب ہو گئے اور انگریزوں نے حکومت حاصل کر لی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ طریقے بنی چلی، مطلب ہندو مسلم اتحاد بنا، پھر وہ انگریزوں کو نکالا اور آزاد ایک وطن حاصل کیا، اور پاکستان بھی الحمدللہ ان میں سے ایک ہے جس نے آزادی حاصل کی ہمارے رہنماؤں کی وجہ سے۔ تو چلے وہ یہ عروج و زوال ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے حکومت تو آنی جانی چیز ہے۔ ادھر میں پاکستان کی بات کر رہا تھا، کبھی نون لیگ کیا جائے گی، کبھی مطلب پیپل پارٹی کیا جائے گی، کبھی جو ابھی ہمارے دور کے میں ہے، کبھی اس کی ابھی عمران خان کی ہے، تو یہ تو چلتی رہتی ہیں۔ لیکن دنیا کے آئین مسلم کیا ہیں، اور اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ ان قانون کو ہم نے ماننا ہے۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ قانون وہی ہے جو اللہ نے ہمیں بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اس قوم میں خود احساس پیدا نہ ہو۔ اس شخص کی قسمت تبدیل نہیں ہوتی جو خود اپنی قسمت کو تبدیل نہ کرے۔
انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، یہی محنت ہے جس کا یہی قانون ہے کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بچاؤ نہیں، اس پر ہم عمل کریں گے تو ترقی کریں گے۔ اب وہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یا پہلے شعر میں حوالہ دے چکا ہوں سر سید احمد خان کا، جس میں اس نے اپنی مدد آپ نے وہ واضح طور پر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک شخص کی جو محنت ہے وہ علامت ہے، وہ ضمانت ہے قومی ترقی کی۔ ہر فرد جو ہے وہ اپنے تئیں خود اپنے کام کرے تو معاشرہ ترقی کی طرف چلا جائے گا، اور ایک شخص کی مطلب چوری، غفلت، بددیانتی وہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ معاشرہ زوال کی طرف جائے گا۔ جیسے قطرے قطرے سے مطلب ایک دریا اور سمندر بنتا ہے، لہذا ایک ایک فرد کی اکیلے طور پر جو محنت ہے وہ قوموں کو اٹھا کر چلی جاتی ہے۔ آج ہمارے درمیان بھی جو قومیں اوپر عروج پایا ہے جن لوگوں نے اور جنہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے، ان میں سے ایک فرد پڑھا ہے، اس نے اپنی پوری قوم کو پڑھا دیا ہے، محنت کروا دی ہے، اور آج وہ آگے ہیں۔ پہلے وہ مطلب غلام تھے لیکن انہوں نے غلامی کے طوق کو پھینک ڈالا اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو دنیا کا جو آئین مسلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کو محنت کرنی ہے، اور ہر بندہ محنت کرے گا تو قوم ترقی کرے گی۔ حکومتوں کو چھوڑ دیں، حکومتیں آنی جانی ہیں، یہ اقتدار، یہ دور تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ حکومتوں نے ہماری ذاتی زندگی کو نہیں بدلنا، وہ تو چلیں یہاں تک ہم کہیں گے روڈ ٹھیک کر دیں گے، کہیں بجلی دے دیں گے، نہیں، اپنی قسمت کو خود تبدیل کرنا ہے، وہ خود آپ نے محنت کرنی ہے، اپنے سٹینڈرڈ آف لائف کو بہتر ہم نے خود کرنا ہے۔ تو یہاں یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اقتدار کی طرف نہ دیکھیں، اپنی قسمت، اپنی حالت تبدیل کرنی ہے تو آپ کو اندرونی طور پر اپنی قوتوں کو استعمال کرنا پڑے گا۔ ہاں مگر وہ علم کے موتی، اگلا شعر دیکھیے، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کتنا خوبصورت اور اپنے اندر ایک دکھ لیے ہوئے، شکوہ شکایت لیے ہوئے شعر ہے، مگر وہ علم کے موتی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان پر جب انگریزوں نے حکومت کی تو یہاں کے ویسے سادہ لوگ تھے، شروع میں ہی انہوں نے ایک جھانسا دیا، اور جھانسا بھی دیکھیں نا انہوں نے علم کی بنیاد پر دیا۔ انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ دوسری جنگ نہیں لڑی ہتھیاروں کی یا توپوں کی، بلکہ انہوں نے علم کو استعمال کیا اور ہم پر انہوں نے حکمرانی کر لی اور حکومت ہم سے چھین لی۔ تو کاروبار کے گھر سے آئے تھے اور یہاں پنجے اتنے مضبوط کر لیے کہ آہستہ آہستہ وہ قابض ہو گئے پورے ہندوستان پر، اور یہاں لوگوں کو کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے ٹرین کی پٹری بچھا رہے ہیں، یہ آپ کی مطلب فصلیں ادھر ادھر جائیں گی، زر مبادلہ ہوگا، فلاں ہوگی، ڈاکخانے کا نظام بہتر کر رہے ہیں، اور وہ چلتا رہا۔ اور لوگ کہتے رہے کہ یہ ہماری خاطر کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ہماری خاطر نہیں کام کر رہے تھے۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور ادھر سے جتنی مطلب معدنیات تھیں، دیگر زراعت سے جو چیزیں ہمیں وصول ہوتی تھی، کاٹن ہے، یہ وہ چیزیں یہ ادھر لے کر جا رہے تھے، اور ڈاکخانے کا نظام بھی انہوں نے اپنی سہولت کے لیے استعمال کر لیا تھا۔ تو ان چیزوں میں سے ہمارے علم کے جو مخطوطات تھے، جو قلمی نسخے تھے، جو نوادرات تھے، جو مطبوعہ کتابیں تھیں، وہ بھی ساتھ لے گئے۔ آج برٹش میوزیم میں یا انڈیا آفس لائبریری میں چلے جائیں، وہاں ہمارے مسلمانوں کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، اور آپ مضمون پڑھ بھی چکے ہیں ابو القاسم زہراوی کا، تو اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہمارے پاس سرجری کے جتنے جدید آلات ہیں، طریقہ کار ہے، ان کے استعمال کرنے کا طریقہ ہے، ان ساروں کو ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے ہی ایجاد کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشن کا علم اگر مطلب وہ کہتے ہیں کہ یورپ کا ہے تو یورپ کا نہیں ہے، یہ بھی ہماری میراث تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ علم ہماری میراث ہے، ترکہ ہے، وراثت ہے، مگر وہ علم ہے کہاں؟ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہماری حالانکہ لائبریریز ہیں، لیبارٹریز ہیں، وہ ہم مطلب جلدی بند کر دیتے ہیں۔ یورپ میں لیبارٹریز بھی کھولی ہیں، لائبریریز بھی اوپن ہیں، جس کو مطالعہ کرنے کا شوق ہے وہ مطالعہ جا کر کرے، جس نے تجربہ کرنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، وہاں جا کر وہ مشاہدہ کرے۔ لوگوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں، تو ہم کہاں ہیں؟ ہم کیا صرف بھکاری بن کر نہیں رہ گئے؟ ہم کسی کے دستے نگر بن کر نہیں رہ گئے؟ ہم ان کی مراد کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ ہم اپنی خودی کو بیچ نہیں رہے؟ لازمی طور پر یہ سوال مطلب اس کا نہیں میں جواب نہیں ہوگا، بلکہ ہاں میں ہوگا کہ ہم مطلب وہ مراد کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے۔ دنیا میں ہماری عزت ختم ہوتی جا رہی ہے، جو حالانکہ عزت اور صرف جو عزت ہے ذاتی طور پر، وہ مسلمانوں کو تو اور اس کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ عزت پر تو مسلمان بالکل سودا نہیں کر سکتا، اور اس کا ضمیر بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ لیکن دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہ علم کے سارے خزانے کے خزانے جو ہیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ تو یورپ میں جا کر پڑے ہیں۔ تو اس وقت اس کا دل سی پارا ہوتا ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو
اقبال نوجوان سے یہی کہتا ہے کہ آپ اس علم کو حاصل کریں، اپنائیں اور محنت کریں، عمل کریں، تاکہ آپ کا دنیا میں نام ہو اور آپ کو کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ اگلا شعر آخری ہے جی، غنی کشمیری کا ہے یہ شعر اور تضمین لگایا گیا ہے۔ غنی روز سیاہ پیر کنارہ تماشا کن، یہ فارسی ہے کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخارا۔ غنی کشمیری سے مراد ہے روز سیاہ، بدبختی کے دن۔ پیر کنا، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں، کنا کا بوڑھا، کنا کے بوڑھے سے مراد لفظی معنی چلیں، کنا کا بوڑھا، کنا کے بوڑھے سے مراد یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ را تماشا کن، را میں نہ دیکھنا، تماشا یعنی ان کی قسمت، ان کی حالت، اکٹھا جائے گا کہ ان کی حالت کو دیکھو۔ کہ نور دیدہ اش، نور سے مراد روشنی ہے، نور روشنی، دیدہ آنکھوں کو کہتا ہے، اش اس کی، یعنی اس کی آنکھوں کے نور کو دیکھو۔ روشن کند کہ وہ روشن کر گیا، روشنی دے گیا، کس کو؟ چشم، آنکھ کو، زلیخا یہ عزیز مصر کی بیوی جو تھی، زلیخا۔ اب اس کا لفظی مفہوم یہ ہوگا کہ غنی کشمیری خود مخاطب ہیں کہ پیر کنا کی بدبختی کے دن دیکھیے، ان کو ملاحظہ کیجئے، وہ کتنے بدبخت ثابت ہوئے کہ ان کی آنکھوں کا نور، آنکھوں کے نور سے یہاں کون مراد ہوگا؟ آنکھوں کے نور سے یہاں مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، کہ ان کی آنکھوں کا جو نور ہے وہ روشن کر گیا زلیخا کی آنکھوں کو۔ یہ شعر تقریباً اس پر ہم تھوڑی بہت تنقید بھی کر سکتے ہیں کہ غنی کشمیری میں جن معنوں میں استعمال کیا ہے خاص کر وہ اچھا نہیں ہے، مگر اقبال نے تضمین لگایا ہے تو اس سے مراد ہمیں کچھ اور دیکھنا ہوگا۔ پیر کنا سے ہمارے یہاں آباء و اجداد مراد ہوں گے، یا مسلم، بلکہ مسلم امہ اس کو کریں؟ کہ مسلمانوں کی بدبختی کا عالم یہ دیکھیے کہ ان کی جو آنکھوں کا نور تھا، آنکھوں کے نور سے یہاں مراد ہم نے اپنی میراث یعنی علم و دانش، علم و حکمت یا علم و حکمت کی کتابیں، ان کو بھی کہہ لیں کہ علم و حکمت کی جو کتابیں ہیں وہ روشن کر گئی ہیں، ان کو مطلب روشنی دے گئی ہیں، کس کو؟ چشم زلیخارہ۔ چشم زلیخارہ سے یہاں مراد ہے یورپ والوں کی، کہ ہمارا جو علم تھا، ہماری جو میراث تھی، ہمارے جو مشاہدے تھے، ہمارے جو تجربے تھے، ہماری جو محنت تھی، ہماری جو کتابیں تھی، اس میں دانش، حکمت اور دانائی کی باتیں تھی، ان سے ہم نے تو نہیں سیکھا مگر ان سے یورپ والوں نے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ آج وہ انہی کتابوں کو پڑھ کر آج ہم پہ ہی حکمرانی کر رہے ہیں، جن کتابوں کو ہمارے ہی آباء و اجداد نے لکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسلم دنیا کے لیے، مسلم امہ کے لیے کتنی بدبختی اور ذلت کی بات ہے۔ تو لہذا اقبال ہمیں ہمیشہ جھنجھوڑتے ہیں اور ایک سبق دیتے ہیں، ایک لیسن دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا کیا ہے،
اور جب تک ہم اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، ان کو سامنے نہیں رکھیں گے اور ان پر عمل کر کے آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہماری نظم اپنے اختتام کو پہنچی، ہر چند کے 3 دن میں یہ ختم کروائی ہے۔ میں نے اپنے تئیں بہت اس کو مختصر بھی کیا ہے، مگر پھر بھی اقبال کا جس طرح کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اقبال کو پڑھنے کے لیے حالانکہ پوری تاریخ اس میں بیان کرنے تھے، وہ میں اس ویڈیو کے مجبوری کے تحت نہیں کر سکا۔ کلاس میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر مزید اس پر بات ہوگی۔ تو یہ پوری ایک تاریخ ہمارے سامنے علامہ اقبال رکھ دیتے ہیں، تو یہ ہم نے پڑھ لی اور آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اگلے لیکچر میں اس کی تشریح کا ٹیسٹ لیا جائے گا، منڈے والے دن اس پوری نظم کی تشریح کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ خوش رہیے، اللہ حافظ۔